अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमारा 7वां पारा सूरत अल-अनआम जारी है। 30 आयत हो गई हैं और 9 रुकू। आज हमने 10वां रुकू शुरू करना है और 31 नंबर आयत यानी 31। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि। नुकसान में रहे वो लोग जिन्होंने जुटलाया अल्लाह की मुलाकात को। हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन, यहाँ तक कि उनके पास अचानक क़यामत आ गई। कालू, वो कहने लगे, या हसरतना, हाय अफसोस हम पर, अला मा फ़र्रतना फ़ीहा, जो हमने कमी की इसमें। हम यहमिलून, और वो उठाएँगे औज़ार हम अपने बोझ, अला ज़ुहूरिहिम, अपनी पुश्तों पर, अला साअ मा यज़िरून, ख़बरदार हो जा बुरा है जो वो बोझ उठाएँगे। अल्लाह ताला हमें यहीं पे बता रहे हैं कि जिनको अल्लाह की मुलाकात का यकीन नहीं होगा वो नुकसान में रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आखिरत पर यकीन ही कामयाबी का राज है। जब आखिरत पर यकीन होगा, असल में अल्लाह ताला हमें नज़र नहीं आते। बात सिर ये है, उस्ताद का डंडा सर पे होता है ना, उस्ताद से बच्चे डरते हैं। जब नहीं होते क्लास में तो बच्चे कोई नहीं डरते, क्योंकि उस वक्त नज़र नहीं आ रहे होते। तो हमें अल्लाह ने पहली जो खूबी है ना मुत्तकीन को, यह है कि यूमिनूना बिलग़ैब, गैब पर ईमान लाते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया अल्लाह की वही के मुताबिक हमें कि एक दिन तुमने दोबारा उठना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है और अपने एक एक लम्हे का हिसाब देना है, तो फिर जो इसको जुटलाते हैं ना, फिर उनके जुटलाते जुटलाते ही क्या होता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि गफलत में डाल दिया कसरत ने, यहाँ तक कि कब्रों से जा मिले। यानी अचानक क़यामत आ जाएगी। फिर वो कहेंगे, हाय अफसोस हम पर, हमने जो कमी की इसमें, यानी जो हमने आखिरत की तैयारी में कमी की है उस पर अफसोस करेंगे। बल्कि अहले जन्नत सब जन्नत में जाके सारी नेमतें उन्हें मिल जाएंगी, तो वो अपनी उस गरीब पे अफसोस करेंगे जो याद इलाही के बगैर गुजरा था दुनिया में, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा अजर मिला इस बात पे, इतना उनको नवाजा गया कि वो कहने के या अल्लाह, वो जो गरीब अल्लाह की याद के बगैर गुजरी थी वो भी अल्लाह की याद में गुजर गई होती। तो हम तो जो इतना वक्त लगता है, चलो ये पढ़ लें, तो अगला कहता है एवं तो उसे घंटा ला के आ गई हैं, ही तो यह काम कर लेने सन, यह कर लेना सी। यानी हमारा बिल्कुल कदरें उलट गई हैं। तो हमने अपनी कदरों को उस दौर के मुताबिक लेके आना है जो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में उन्हें सिखाई और सहाबा कराम ने अमल करके दिखाई। और आपने फिर कहा कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद है, उनसे हिदायत पालो। यानी उन्होंने हूबहू वही कुछ करके दिखाया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो कहा कि ये क्या है कि अफसोस हम पर जो हमने कमी की, तो अफसोस ही रहेगा बस। और वो अपने बोझ उठाएंगे अपनी पुश्त पर, बहुत बुरा है जो वो बोझ उठाएंगे। यानी यहाँ तो ऐश कर ली है ना, लेकिन वहाँ इस ऐश के बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मल हयात दुनिया, नहीं है दुनिया की ज़िंदगी इल्ला लाइब व लहव, मगर खेल और तमाशा। दुनिया का भी खेल और तमाशा आप देख लेना, वो तो मजमूई तौर पे सारे खेल और तमाशा ना, लेकिन वैसे तो तमाशा देखने के लिए आप खड़े होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो काम पे जाने वाले हैं, जिनकी मसरूफियत है, जिनको पता है कि हमने एक जगह पहुंचना है, तो वो थोड़ा सा रास्ते में रुक के देखे फिर अपनी मंजिल पर चल पड़ते हैं। तो इंसान को अल्लाह ने बता दिया कि ये खेल और तमाशा ही है। इसमें सिर्फ इतना ही दिल लगाना जितना किसी खेल को देखने में लगाते हो। और अल्लाह ताला ऊपर सब कुछ देख रहा है। अल्लाह ने अगर रास्ता कर दिया ना हमारे लिए, तो 7 पाबंदियाँ भी लगा दी हैं कि देखना है कि तुम इन चीज़ों को जो मैंने इस दुनिया सजा दी है उनका इस्तेमाल तुम कैसे करते हो, कि ये खेल और तमाशा है सिर्फ। आगे देख लो, वला दारुल आखिरतु खैरुल लज़ीना यत्तकून, आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जो डरते हैं, जो अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करते हैं। यानी खेल और तमाशे में खड़े होकर वहीं पे मगन नहीं रह जाते। जो वहाँ पे मगन रह जाएगा, ऑफिस से लेट हो जाएगा, जाके बॉस से पिटाई हो जाएगी कि तुमने क्या किया। तो अगर इस तरह हम खेल और तमाशे में मगन हो गए और अल्लाह के पास चले गए, तो फिर कहेंगे हाय हमने जो कसूर किया तो बड़ा ही गलत किया, हम तैयारी कर लेते हो, वक्त हमने क्यों ज़ाया किया खेल और तमाशे में। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते हो। यानी तुम्हें बता दिया कि दुनिया की ज़िंदगी से सिर्फ आर्जी है, जैसे तमाशा ख़त्म हुआ दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हाँ, आखिरत का घर बेहतर है, इसलिए जो उसकी तैयारी करते हैं अल्लाह कहता है वो अक्लमंद है। कि क्या तुम अकल नहीं रखते।
ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقلمند کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جو لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کرتا ہے، یعنی موت کو جو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ عقلمند ہے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے انہیں عقل نہیں ہے، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں تو ان میں عقل ہے۔ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ لا یحزنک الذی یقولون، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو وہ باتیں ان کی آپ کو غمگین کر رہی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں، تو فإنہم لا یکذبونک، اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، وہ تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد میں تجھے جھوٹا نہیں سمجھتا، تیری باتوں پہ میرا دل نہیں جمتا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تجھے نہیں جھٹلاتے، تجھے تو صادق اور امین کہتے ہیں، سارے بڑے بڑے دشمن آپ کے پاس مانتے رکھتے تھے، تو وہ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، وہ آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، وہ صرف اگر جھٹلاتے ہیں تو اللہ کے احکام کا انکار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف دیے گئے، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس پہلے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کہہ کے کہ تجھے نہیں جھٹلا رہی اللہ کے حکام کو، اور کہا کہ پہلے رسولوں کو بھی دیکھو انہیں جھٹلایا گیا۔ جب ایک دفعہ صحابہ نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ یہ مدد کب آئے گی، اتنے ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں، تو آپ کیا ابھی گھبرا گئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ پہلے زمانے میں لوہے کی کنگنیوں سے دکھ دیا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی، آرے سے چیر دیا جاتا تھا، تو تم پہ تو ایسے حالات ہی نہیں ہے، تو ابھی گھبرا گئے ہو؟ تو کہا تم سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا اس پر جن کو انہیں جھٹلایا گیا، جس پر حضرت نوح علیہ السلام کا کتنا صبر ہے، اتنے سال تبلیغ کی، ہر طریقے سے سمجھایا، آخر میں جواب دیا بس چپ کر جا، منہ پہ ہاتھ رکھ دے، بس کر دے، اب اتنی نصیحت نہ کر ہمیں، بس بہت ہو گیا ہے، اب تو استغفر اللہ، تو عذاب لیا جو تو نے لے کے آنا ہے۔ تو اس طرح جھٹلائے گئے رسول، انہیں تکلیف دی گئی، پھر آخر کار ہماری مدد آ گئی۔ اس لیے آپ بھی تسلی رکھیں کہ اللہ کے کلام کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسولوں کی اور جو اس کے دین پر جمے رہتے ہیں ان کی مدد کرتا ہے۔ اور آپ کے پاس پہلے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، یعنی ہم نے جو خبریں بتا دی ہیں تم نے دیکھ لیا کہ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا، اور جو ایمان لے ان کے ساتھ اللہ نے کتنا اچھا برتاؤ کیا۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر ان کا منہ موڑنا دشوار ہے، یعنی انسان سوچتا ہے نا کہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں اس سے اثر ہی نہیں ہو رہا، بچوں کو بھی نصیحت کر کے بس اوقات ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اثر ہی نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح ان کا اعراض کرنا، یعنی تیری باتوں پہ یقین نہ کرنا، اگر تجھ پہ یہ دشوار گزرا ہے نا، تو وہ کبھی بھی مان نہیں لائیں گے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تو یہ طاقت رکھتا ہے نا، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ ان کے لیے زمین میں سرنگ نکال دے، اور سلما فی السماء، یا آسمان تک سیڑھی لگا دے، فتاتیہم بیایا، اور تو ان کے پاس نشانی لے کے آ جا، یعنی انہوں نے ایمان نہیں لانا، انہوں نے اعراض ہی کرنا ہے۔ لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لجمعهم علی الہدی، تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نہیں چاہتا تھا ہدایت دینا، مراد یہ ہے کہ سارے طریقے کر لیے، اللہ نے وہی بھیج دیا، آپ کے سارے پیغام بھی بھیج دیا، آپ نے ان تک پیغام پہنچا دیے، اور اب آپ ان کے لیے جو مرضی کر لیں، زمین میں سرنگ میں نکال دیں، سیڑھی لگا کے آسمان پہ انہیں جا کے دیدار بھی کروا دیں، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا۔ اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پہ، یعنی اگر وہ تھوڑی سی بھی خواہش رکھتے نا ہدایت کی، تو اللہ تعالیٰ ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے اور وہ ہدایت حاصل کر لیتے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی آپ اپنے کو پریشان نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیں گے۔ اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، بے شک جواب تو وہ لوگ دیتے ہیں جو سنتے ہیں، یا قبول تو وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ جنہوں نے ایسے کان لگا لگا کے بیٹھے ہیں، سننا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا بات ہو رہی ہے، بس ایسے ظاہر کریں کان لگائے ہوئے، تو وہ تو کوئی آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ جن کی نیت ہے قبول کرنے کی وہ قبول کریں گے۔ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کل کہہ دو ان اللہ قادر لا ینزل آیہ، اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ نشانی اتار دے، ولکن اکثر لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نشانی تو اتار دے گا، لیکن انہوں نے اگر نشانی کے بعد بھی انکار کیا تو انہیں پتہ نہیں کہ پھر ان کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ وما من دابۃ فی الارض،
نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہے، الا امثالکم، مگر وہ تمہاری جیسی جماعتیں ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے، ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہمارے حکام کو، صم و بکم، بہرے اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں، من یشاء اللہ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے یضللہ، گمراہ کر دے، ومن یشاء، جس کو چاہے یجعلہ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر رکھ دے۔ بات وہی ہے کہ جو ہدایت پانا چاہے گا، جو ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دے گا، اور جو گمراہی کی طرف جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دے گا۔ قل ارأیتکم، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ تعالیٰ کا، اور آتتکم الساعۃ، یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، غیر اللہ تعدون، سوائے اللہ کے کسی کو پکارو گے، یعنی تمہاری تو کشتی رقم منگانے لگتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہو، تو جب اللہ کا اور کوئی عذاب آ جائے یا قیامت اچانک آ جائے تو پھر تو تم خود بخود ہی اللہ کی طرف رجوع کرو گے، تو اس کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ہو۔ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یعنی پھر تمہیں چاہیے کہ موت سے پہلے ہی اللہ پر ایمان لے آؤ، چونکہ جانا اسی کی طرف ہے۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، فیکشف ما تدعون علیہ، دور کر دیتا ہے وہ جس کی طرف تم پکارتے ہو اللہ کو، انشاء اگر وہ چاہے، وتنسون ما تشرکون، اس وقت تم اپنے تمام شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ کتنی یہاں تو مختصر کیا نا، تو کشتی کے والے سے کتنا کھل کے کہہ دیا تھا کہ جب پھنستے ہیں بھور میں تو سب کو بھول بلا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر تو نے نجات دے دی ہم ایمان لیں گے، اور جو ہی نجات دیتا ہے پھر شرک چڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ تم ایسے ہی ہو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے تو اس کے بعد تم ایسے بے نیاز ہو جاتے ہو جیسے تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کو پھر بھول جاتے ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو مزید یاد کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے بھیجے بہت سی جماعتوں کی طرف آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے پکڑ لیا ان کو تنگی اور تکلیف سے، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ گر گرائیں، یعنی ہم نے انہیں تنگی اور تکلیف عذاب سے پہلے جو تنگی اور تکلیف انہیں دی، چھوٹی چھوٹی جو قیامتیں صغرا آئیں ان پہ، وہ اس لیے آئیں کہ شاید وہ رجوع کر لیں میری طرف۔ نعمتیں دے کے بھی میں نے آزما لیا کہ وہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں، اور تکلیفوں سے بھی آزمایا کہ کیا اس پہ صبر کرتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے مصیبت کے وقت، تو ہم اس طرح انہیں آزماتے ہیں۔ اس جاءہم باسنا تضرعوا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آتا ہے گر گرانے لگتے ہیں، ولیکن قست قلوبہم، اور لیکن سخت ہو گیا ان کے دل، فلولا، نہیں بھی وہ پچھلی آیت دوبارہ دیکھ لیں، فلولا اذ جاءہم، کیوں نہیں جب آیا ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب، تضرعوا تو وہ گر گرائے، یعنی ہم نے جو عذاب سے دیا تو انہیں گر گرانا چاہیے تھا، ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان، راستہ کیا ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، یعنی اس لیے ایمان نہیں لائے، اس لیے نہیں گر گرائے، وہ شیطان کے پیچھے لگ چکے تھے، شیطان کی پیروی کرنے والے بن گئے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے بھلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ اذا فرحوا، ہوتا کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، اس کے ساتھ جو انہیں دیا گیا، اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کے اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے، یعنی ہم نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، جب ان نعمتوں میں وہ غرق ہی ہو گئے، اللہ کو بھول ہی گئے، خوش ہو گئے اس کے ساتھ جو انہیں دیا گیا کہ ہمارا حق ہے، جیسے قارون اللہ کو بھول گیا تھا، لوگ اسے کہتے بھی تھے دیکھ اپنا دنیا میں بھی حصہ رکھ، آخرت میں کما لے، وہ کہتا تھا کیوں، یہ تو میری اپنی محنت سے ملا ہے، تو یہاں یہی ذکر ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے جو انہیں دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ اچانک انہیں پکڑ لیتے ہیں، اس وقت مایوس ہو جاتے ہیں، پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میرا نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاٹ دی گئی جڑ قوم کے ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ رب العالمین، اللہ کے لیے تو سب تعریفیں ہی ہیں جو جہان والوں کا رب ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجیے کیا تم نے دیکھا ہے، نَخَذَ اللہ کو لے جائے اللہ تعالیٰ، سَمْعَکُمْ تمہارے کان، وَأَبْصَارَکُمْ تمہاری آنکھیں، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِکُمْ اور مہر لگاتے تمہارے دل پر، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰہ، کون معبود ہے سوائے اللہ کے، یاتیکم بھی، جو اسے تمہارے پاس لے آئے، یعنی یہ بصارت و سماعت کرے تو اس کا زیادہ معنی بہتر نکل آئے گا کہ سماعت بھی لے جائے بصارت، یعنی کان تو ہیں سن نہیں سکتے، آنکھیں تو ہیں تو یعنی سماعت لے جائے اور بصارت لے جائے، تو آنکھیں اور کان ہونے کے باوجود کون ہے جو تمہیں سماعت اور وہ دے دے بصارت، یہ اللہ کے حکم سے، یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا مین سوچ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دماغ کا بھی، جب آن اللہ کہے گا تو آن ہوگا، جب سوئچ آف ہو گیا تو آف ہو جائے گا، تو اگر اللہ تعالیٰ لے جائے تو کون ہے جو تمہیں یہ دے سکے،
देखने में आंखें सही लगती हैं, कई लोगों की बात पता चलते हैं जैसे चलने के अंदाज से वो खुद से तो नज़र नहीं आ रहा। कान हैं, वो कहते हैं तेरे कान नहीं, सुनता नहीं तू, वो कान तो हैं, जब अल्लाह सुनने की सलाहियत देगा तो सुनोगे ना। तो अल्लाह ताला अगर ले जाए तो कौन है तुम्हें दिला कर दे। उनजुर कैफ़न सरफ़ुलायाति सुम्मम यस्तिफ़ून, देखो हम कैसे फेर कर निशानियाँ बयान करते हैं, फेर कर उन्हें बताते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताते हैं, लेकिन फिर भी वो रोकते हैं। कुल कह दो राय तो तुम देखो तुम इन आताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन, अगर तुम्हारे पास अल्लाह का अज़ाब अचानक आ जाए और जहरतन या खुलम खुला आ जाए, हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून, तो नहीं हलाक की जाती मगर कौम ज़ालिम ही, यानी जो ज़ालिम है वो उसके अज़ाब में गिरफ़्तार होते हैं। जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले अल्लाह उन्हें बचा लेता है। पहले अल्लाह ताला नबियों को कह देता था यहाँ से अपनी कौम को लेकर हिजरत कर जाए क्योंकि इन पे अज़ाब आने वाला है, तो अल्लाह ताला उन्हें अलग कर देता है। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन, नहीं हमने भेजा रसूलों को मगर खुशखबरी देने वाले, व मुंज़िरीन और आगाह कर देने वाले, यानी क़यामत से पहले डराने वाले। हज़रत नूह के बारे में आता है कि हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा ताकि वो उनको अज़ाब अज़ीम से पहले डरा दे कि अगर तुमने अल्लाह के अहकाम ना माने तो तुम पर अज़ाब अज़ीम आएगा। फमन आमना, जो कि रसूलों पर ईमान ले आता है, वासला और अपनी इस्लाह कर लेता है, फला खौफ़ अलैहिम वला हम यहज़नून, उन पर कोई खौफ और गम नहीं होगा। ये जो खौफ और गम का ना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है कि ना माजी का गम रहे ना मुस्तक़बिल का खौफ रहे। वो कब होगा? जब मेरा आखिरत पर यकीन होगा, जब मेरे अल्लाह की मुलाकात पर यकीन होगा। पीछे पढ़ लिया ना, शुरू हुआ कि वो नुकसान में रहे जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात का यकीन नहीं था। तो जिनको अल्लाह की मुलाकात का यकीन होगा वो इंशाल्लाह कामयाब ही होंगे, उन पर कोई खौफ और गम नहीं होगा। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जिन्हें झुटलाया हमारे अहकाम को, यमस्सुहुमुल अज़ाब, छुएगा उनको अज़ाब, बिमा कानू यफ़सुकून, इस वजह से जो वो नाफरमानी करते थे। कुल कह दो ला अक़ूलु लकुम, मैं नहीं कहता तुमको, इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि, कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं, वला आलमुल गैबा, नहीं मैं जानता गैब, वला अक़ूलु लकुम, ना मैं ये कहता हूँ तुमको इन्नी मलक कि मैं फ़रिश्ता हूँ, इन्नत्तबिउ, नहीं मैं पैरवी करता, इल्ला मा यूहा इलैया, मगर जो वही की जाती है मेरी तरफ। कुल कह दो हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है? अफला ततफक्करून, क्या बस तुम गौर व फिक्र नहीं करते? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे ना कि हमारे पास अज़ाब ले आए या हमारे पास कोई अल्लाह की मौजज़े ला के दिखा दे, ख़ज़ाने कह दे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उन्हें कह, अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कह दो कि मेरे पास तो अल्लाह के ख़ज़ाने नहीं हैं, लिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल, अल्लाह के लिए ख़ज़ाने आसमान और ज़मीन के, मेरे पास तो कोई ख़ज़ाना नहीं है, और ना मैं ये दावा करता कि मुझे गैब पता है। अब बता दें यहाँ से कि वाज़ेह अल्फाज़ में मुझे गैब नहीं पता। फिर लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब को जानते हैं। अल्लाह ताला ने कहा उन्हें कह दो कि मैं गैब नहीं जानता, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। कहते हैं कि फ़रिश्ता आता जो मैं हिदायत देता है, तो कहा मुझे तो इन तीनों में से कोई भी दावा नहीं है, मेरा तो सिर्फ ये दावा है कि मैं तो वही की पैरवी करता हूँ, बस मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है, मैं उस वही की पैरवी करता हूँ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इनसे अब ये पूछो कि मैं जो तुम्हें वही पहुँचा रहा हूँ, तो क्या देखने वाला और अंधा बराबर हो सकते हैं? यानी जो नसीहत को हासिल करेंगे, जो नहीं करेंगे, तो क्या वो बराबर हो जाएंगे? अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? यानी जिसकी मैं समात और बसारत ले गया हूँ, जिसकी समात और बसारत बाकी है, क्या वो बराबर हो सकते हैं? वो बराबर नहीं हो सकते। वांज़िर बिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना, और डराइए इसके साथ उन लोगों को जो डरते हैं, युशरू इला रब्बिहिम, कि वो इकट्ठे किए जाएंगे अपनी रब की तरफ। सूरह यासीन के शुरू में भी आता है कि लितुनज़िरा मन खशिया रहमान बिलग़ैब, आप तो उन्हें डराते हैं जो रहमान से बगैर देखे डरते हैं। यहाँ अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि उन्हीं लोगों को डराए जिन्हें ये खौफ है कि अपने रब के सामने इकट्ठे होना है। जिनको अल्लाह की मुलाकात पर यकीन ही नहीं है, अपने लाख डराएं, उनके लिए बराबर है, सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, उनके लिए बराबर है, अपने डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। कि कहा उनको डराओ जो डरते हैं कि अपने रब के सामने इकट्ठे किए जाएंगे। लैसा लहुम मिन दूनिही वली वला शफ़ी, नहीं उनके लिए उसके सिवा ना कोई दोस्त और ना ही कोई सिफारशी, लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो बच जाएँ, ताकि वो अल्लाह के अज़ाब से बच जाएँ और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत कर लें। ला ततरुदिल लज़ीना यदूना रब्बहुम, ना आप निकालने लोगों को जो पुकारते हैं अपने रब को, बिलगदाती वल अशी, सुबह और शाम, युरीदूना वजहू, चाहते हो उसकी रज़ामंदी, मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै, आपके ज़िम्मे उनके हिसाब में से कुछ भी नहीं है, वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै, ना आपके हिसाब में से उनके लिए कुछ है। वतदरुदहुम फतकून मिन ज़ालिमीन, अगर आपने उनको निकाला तो आप ज़ालिमों में से हो जाएंगे। हुआ ये था ना कि बड़े बड़े सरदार आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम चाहते तो हैं आपकी मजलिस में आए, बातें सुने,
لیکن استغفراللہ آپ کی مجلس میں یہ کمی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہمارے درجے کے نہیں ہیں، تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اپنے کو اٹھائیں پھر ہم آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ان کو نہ نکالنا جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں۔ وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگتے تھے نا، میں نے کئی دفعہ آپ کو یہاں سنا دیا ہے کہ ربی احییتنی مال مساکین وامتنی مال مساکین وحشرتنی مال مساکین، یا اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مسکینوں میں، مجھے موت دینا تو مسکینوں کے ساتھ، اور حشر کرنا مسکینوں کے ساتھ۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی دعا کثرت سے کیوں مانگتے ہیں؟ کیا جواب دیا تھا؟ کئی دفعہ سنا چکی ہوں یہاں پہ، اس لیے کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اس لیے میں مسکینوں کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا مسکینوں کے ساتھ حشر کرنا۔ تو ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے تھے ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو کہا اگر آپ نے ان کو نکال دیا تو پھر آپ کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو سردار ہے نا، ان کے سامنے سے آپ کو کچھ نہیں ملنا، نہ آپ کے سامنے سے انہیں کچھ ملنا۔ ہاں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ملاقات کی امید رکھتے ہیں، وہ تو آپ کے لیے بن سکتے ہیں مدد کا باعث اور اللہ تعالیٰ کے اجر کا باعث، لیکن جو یہ لوگ ہیں ان میں سے جو سردار آ کے آپ کو اس طرح کہنے انہیں نکال دیں تو یہ آپ کے کام نہیں آنے والے۔ ایسے دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی چیز ہے جو اللہ نے نہ ایسے کھول کھول کے انسان کی باتوں کو بیان کیا جو عموماً پیش آتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم سب کے گھر میں ہیں نا ہیلپر رکھے ہوئے ہیں یا سرونٹ کوارٹر میں رکھے ہوئے ہیں، یہاں کالونی والے لوگ جو جانتے ہیں، ہم انہیں کہاں اپنے پائے کے برابر لاتے ہیں؟ وہ اللہ نے ویسے کہہ دیا کہ انسان نے اپنے پائے کے برابر نہیں لاتے، کہ بہت انہیں حقیر بھی نہ سمجھیں، ان کے بغیر بیچارے کو ایک دن بخار چڑھ جائے آپ کا گزارا نہیں ہوتا، لیکن ویسے آپ انہیں، یعنی اتنے آپ ان کے محتاج ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ صرف ہمارے مددگار بنے، ہم بھی ان کے مددگار بنتے ہیں۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ اس کے بدلے میں اجرت دیتے ہیں، وہ مددگاری ہو گئی، دوسرا یہ کہ ان کو اپنے برابر بٹھاؤ کئی دفعہ، تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم بھی انسان ہونے کے ناطے سے برابر ہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ دیکھیں کوئی افسر ہے، کوئی گیٹ کیپر ہے، وہی بات ہی ہے نا، کوئی مالک ہے، وہ جو افسر ہے وہ مالک ہی بنی پھرتا ہے نا، اور جو گیٹ کیپر ہے کہ اس بیچارے نے کبھی دروازہ غلطی سے نہیں کھولا اس نے، تو اس کی تو آگے شامت۔ تو جب وہ بیچارہ روز 7 بجے آ کے دروازے کھول کے ٹیبل کو صاف کر کے رکھ دیتا تھا، اور باس چاہے 10 بجے آئے چاہے 11 بجے آئے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ نہیں آگے سے کہتا صاحب جی میں تو روز آ کے صاف کرنا تھا، آج ہی دیر ہو گئی، نہیں کہہ گا۔ وہ مجھے اس وقت وہ یاد آ گیا بادشاہ کا واقعہ کہ جس کی لونڈی تھی، روز اس کا بستر سیٹ کر کے سارا سیٹ کر دیتی تھی۔ ایک دن بیچاری کا دل چاہ کہ میں تھوڑا سا اس بستر پہ لیٹ کے تو دیکھوں کیا مزہ آتا ہے، اس کی لگی آنکھ، اوپر سے آ گیا بادشاہ، اس کو تو لگی آگ، اس کی تو لگی آنکھ، اس کو لگی آگ کہ تیری جرت کہ تو اس پہ لیٹ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ چند گری سونے کی یہ سزا ہے تو آپ تو روز سوتے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ تو روز سوتے ہیں، چند گری سونے کی یہ سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں نا عمل میں لے کے آئے زندگی میں، یہ پڑھنے کے لیے دیکھو کتنے سال ہو گیا، میں چلو آپ تو کتنے سالوں سے کبھی آئے کبھی کوئی نہیں آیا، میں تو ریگولر 18 سالوں سے یہ پڑھا چکی ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ سوچیں تو میں کئی دفعہ بس اوقات اپنے آپ پہ یہ افسوس آتا ہے، کم سے کم 18 باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مکمل طور پہ عمل کرنے والی بن جاتی، 18 تو ہو جاتی نا کم از کم ایسی، لیکن نہیں، کبھی کسی میں کمزوری ہے، کبھی کدھر کمزوری آ جاتی، کبھی کدھر کمزوری آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے احساس زندہ رکھا ہوا ہے، ضمیر زندہ ہے۔ جب کچوکے لگتے ہیں نا اپنے آپ کو سمجھے کہ ضمیر زندہ ہے، جب کہ نہیں کوئی گال نہیں ہونے کتنا میں بھی کر لیتا، اس کا مطلب ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم اپنے سے مقابلہ گناہ گار لوگوں سے کریں گے تو اس کا مطلب ضمیر مردہ ہو چکا ہے، جب دیندار لوگوں سے کریں گے اس کا مطلب ضمیر ابھی زندہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ تو نظر آخرت کی تیاری پہ رکھیں۔ میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں بار بار جو ہماری یہ نیچر ہے نا کہ دنیا والوں سے مقابلہ کرنا، حدیث میں منع کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، دین میں اپنے سے اونچے کو دیکھو۔ ابھی کل ہی میں جا رہی تھی کہیں، وہ بیٹے کے ساتھ، تو پوتا ساتھ ہی تھا، کہتا ہے بابا بتائیں آپ کو گاڑی سب سے زیادہ کون سی پسند ہے؟ میں نے کہا احمد جس میں بیٹھے ہو یہ سب سے اچھی گاڑی۔ کہتے ہیں نہیں بابا برانڈ بتائیں نا، وہ بتائیں نا، شیپ بتا دیں، شیپ کس کی پیاری ہے۔ میں نے کہا پھر میں نے اسے بڑا پیار سے سمجھایا، اور میں یہاں بھی کئی دفعہ کہتی ہوں جو سائیکل پہ سوار ہے نا، وہ پیدل چلنے والے کو دیکھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تم نے مجھے سائیکل کی سواری دی، وہ بائک والے کو نہ دیکھے، بائک والا سائیکل والے کو دیکھے اللہ تیرا شکر ہے اس کے پاس سائیکل ہے میرے پاس بائک ہے۔ گاڑی والا
اپنی گاڑی کو دیکھے اور بائک والے کو دیکھے، اونچی گاڑی کو نہ دیکھے۔ لالچ کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بے شک۔ بڑھتی جائے گی، ہرس بڑھتی چلی جائے گی، اور جب قناعت آ جائے گی نا تو آپ کو ایک مرلے کا گھر بھی اتنا سکون دے گا جو آپ کو 10 کنال کا گھر سکون نہیں دے گا، بے شک۔ کیونکہ تب بھی آپ کو اندر بے چینی رہے گی، اچھا میرے میں یہ کمی رہ گی، اچھا کوئی ایسی جگہ بھی وہاں آبشار بنا لوں، حوض بنا لوں، سوئمنگ پول بنا لوں۔ کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو بہتر ہے انسان قناعت میں آ جائے نا، تو پھر انسان کو سکون آ جاتا ہے قناعت کے ساتھ۔ لیکن اس کے لیے یقین، توکل اور آخرت کی ملاقات کا یقین، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اگر یہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائیں تو یقین جانے ہمارا مقابلہ یہی ہوگا کہ فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں مقابلے کریں گے۔ اللہ نے کہہ دیا فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں سبقت لے کے جاؤ، اس میں مقابلے کرو۔ تو یہ ہم دیکھنا ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں ابھی دنیا میں، آپ دیکھیں گے الحمدللہ کہ بالکل اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، خوشی غمی ہر لحاظ سے۔ اور اگر کوئی ان کے مطابق نہیں چلتا، چاہے اپنی اولاد بھی نہیں چلتی، تو ان سے علیحدگی اختیار آسان طریقے سے کرتے ہیں، اچھا جا بیٹا پھر جو کرنا ہے کر لو، میں تو پھر اس میں شامل نہیں ہو رہا، بات ختم۔ کٹ آف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے کر لو، میں اتنے وقت کے لیے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا۔ اگر تو زندہ دل ہوگی اولاد تو ایک دم سوچے کہ اچھا میرا باپ، کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے اور اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ جب اسے یہ خیال آ جائے گا پھر وہ کبھی بھی سوچے گا کہ میں نے کہ یہ بات نہ مانی تو باپ تو جو ناراض ہوگا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، پھر وہ بات بن جائے گی۔ نہیں تو کم از کم آپ علیحدہ ہو کے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہہ دی نا وہاں سے اٹھ کے الگ ہو جاؤ نا، پھر نہیں طاقت ہے، آپ نہیں زبان سے روک پا رہے، آپ ہاتھ سے نہیں روک پا رہے، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، تو آپ کا وہاں سے اٹھ جانا تو آپ کے اختیار میں ہے نا۔ وہ آپ کو زنجیریں باندھ کے تو نہیں وہاں بٹھا دے کہ نہیں آپ اس میں ضرور شامل ہوں گے، تو آپ اٹھ کے الگ ہو جائیں، بات ختم۔ پھر کم از کم اللہ کے سامنے جواب تو دینے والے بنیں گے نا۔ کذالک فتنا بعضهم ببعض، اس طرح ہم نے ان کو ایک دوسرے سے آزمایا، یعنی ان سرداروں کو اور غریبوں کو اس طرح ہم نے آزمایا، لیقولوا تاکہ وہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ استغفر اللہ حقارت سے، کیا یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے، یعنی غریب سے غربا جن کو ہم کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے، ان پہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو زیادہ نہیں جانتا؟ یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس قابل ہیں کہ میں ان کی کوشش کی قدر کروں۔ میں سرداری کی قدر میرے نزدیک کچھ نہیں ہے، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی وہ صرف مومنوں کو دیتا، اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے دنیا کی حقیقت۔ اور ایک دفعہ گزرے تھے نا کہیں سے، تو وہ مردار پڑا ہوا تھا بکری کو، تو پوچھا کہ اسے کون لے گا؟ یا رسول اللہ اسے کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں کہا، دنیا مردار ہی ہے، دنیا مردار ہی ہے، تو تم دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہو۔ کیا وہ ایک کتنا پیارا جملہ پیچھے بہت لکھا ہوتا تھا کہ تم اس کے پیچھے لگے ہوئے جو تمہیں نکالنے پہ تلی ہوئی ہے، اور جس نے تمہارا استقبال کرنا ہے اس کو تم بھول گئے ہو، آخرت کو بھول گئے ہو، اور جس نے نکال دینا سب کو پتہ ہے ہمیں دنیا نے نکال دینا، لیکن ہم پھر بھی دنیا سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ ذرا اتنی باتیں جو ہے نا بس پوری زندگی، اب دیکھو نا یہ پوری زندگی گھیر لیتی ہے کہ تم اس کے پیچھے لگے ہو جس نے تمہیں نکال دینا ہے۔ جب کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو کیا ہر وقت درکا نہیں لگا رہتا؟ یہ گورنمنٹ کے گھر تو اللہ کا شکر، یہ بھی دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھے یہ دھڑکا نہیں کہ اچانک مالک مکان آ کے خالی کر دے، مجھے پہلے پتہ میں نے کب خالی کرنا، مجھے 3-4 ماہ پہلے ہی پتہ ہے کہ میں نے اسے خالی کرنا ہے، تو یہ بھی تو میں نے خالی کرنی ہے، اور یہ وقت نہیں بتایا ہوا۔ یہ اچانک آرڈر آئے گا، اور پھر میں نے یہ بھی نہیں کہنا کہ نہیں میرے پاس ذرا تم مولا دے دو میں اگلا گھر پہلے دیکھ لوں، نہیں نکلو بس اگلا گھر وہاں جا کے دیکھنا، اب یہاں تو بس دیکھ لیا جو کچھ، یہاں رہ کے اس گھر کو دیکھنا تھا، اب تو تمہارا آرڈر آ گیا اس گھر کو چھوڑنے کا، بات ختم، اب اگلے گھر چلے جاؤ بس۔ یعنی یہ ساری اگر ہم دنیا کی مثالوں کے ساتھ آخرت سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ کرائے کے گھر میں دل ہی نہیں لگتا، ان گھروں میں ایسے لگتا ہے کہ اپنے گھر ہیں، ہم اس پہ سارا کچھ کرتے بھی ہیں، ایسے اتنا رکھتے ہیں رکھ رکھا ہو، لیکن جو کسی نے کرائے پہ کسی کا لیا ہوتا ہے نا کسی کا، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت مالک مکان کہہ دے خالی کرو، کیونکہ 1 ماہ پہلے بتانا ہوتا ہے، یہی لکھا ہوتا ہے نا اس میں کہ یہ 1 یا 2 ماہ پہلے بتائیں، جس نے کرایہ داروں کو نکالنا ہے وہ بھی پہلے بتائیں، جنہوں نے نکلنا ہے وہ بھی پہلے بتائیں، ورنہ اتنے ماہ کا کرایہ غبن کر لیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے ہاں ایسی باتیں نہیں ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہمارے احکام پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، انہیں سلامتی کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہا کرو۔
कतबा रब्बुकुम अला नफ्सी रहमत, हमारे रब ने अपने पर रहमत को लाजिम कर लिया है। इन्नहु मन अमिला मिनकुम सुअन, जो कि तुम में से अमल करेगा बुरे बेजहालतिन, ना जानते हुए, सुम्मा ताबा मिन बाद, उसके बाद तौबा कर लेगा, वासला और अपनी सलाह कर लेगा, फन्ना गफुर रहीम, तो वो बख्शने वाला रहम करने वाला है। खुशखबरी है ये उन लोगों के लिए कि जो बुरे अमल करते हैं उनके लिए खुशखबरी है, लेकिन ना जानते हुए करते हैं और फिर फ़ौरन ही ख्याल आते हैं, इसलाह कर लेते हैं। यानी ज़मीर ज़िंदा है, जो ही कचौका लगा, झटका लगा तो एकदम से नहीं, अल्लाह ताला मेरे से गलती होगी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें। ये है वो चीज़, ये खुशखबरी है कि उनके लिए अल्लाह ताला बख्श भी देगा, उन पर रहम भी करेगा। कज़ालिका नफ़स्सिलुल आयात, इसी तरह हम तफसीर से बयान करते हैं अहकाम, वले तस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन, ताकि मुजरिमों का रास्ता वाज़िह हो जाए। ये सरदारों को तंबीह की जा रही है कि तुम मुजरिम हो ना, इस्लाम ला नहीं रहे हो, ये कहते हो इनको उठाओ हम ईमान ले आएंगे, तुम ईमान लाना ही नहीं चाहते, तुम्हें क्या गर्ज है? अगर ईमान लाने की नीयत से आए हो तो जिसके कहने पे तुमने ईमान लाने, तुम उसे देखो, उनके पास कौन कौन बैठे, तुम्हें उससे क्या गर्ज है? अमीर हैं गरीब हैं, तुम अपनी जिस नीयत से आए वो कबूल कर लो, लेकिन नीयत कबूल करना नहीं है। नीयत ये है कि ईमान वाले जो हैं इसके इर्द गिर्द से छट जाएँ, तो हमारे साथ दोस्ती हो जाए। जब इस तरह दोस्ती करेंगे तो हमारे मुल्क में यही तो तबाही मची हुई है। इस्लामी मुल्कों के साथ नहीं है इतना, क्योंकि वो मैशत इस लिहाज से उन्हें इतना मजबूत नहीं करते, और दूसरे जो हैं गैर मुस्लिम उन्हें मजबूत करते हैं, इसलिए उनके साथ वो दोस्तियाँ कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं हम इसलिए बयान करते हैं ताकि मुजरिम का रास्ता जो है वाज़िह हो जाए। कुल कह दो इन्नी नुहीतु अन आबुदल्लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाह, आप फरमाएँ कि मुझे मना कर दिया गया है कि मैं उन लोगों की इबादत करूँ जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। कुल कह दो ला तब यह हवा को, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करूँगा, तुम्हारे कहने में मैं गुरबा को नहीं निकालूँगा, तुम्हारी ख्वाहिशें अपने साथ हैं, मैं इनको नहीं निकाल सकता। कद जलल तू, उस वक़्त मैं गुमराह हो जाऊँगा, इज़ा वमान मेरा मुहतदी, मैं हिदायत पाने वालों में से नहीं हूँगा, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया था अगर आपने उनको निकाला तो आपका कोई हमायती नहीं होगा अल्लाह के सिवा। कुल इन्नी अला बैय्यनतिन मिन रब्बी, कह दो बेशक मैं दलील पर हूँ अपने रब की तरफ से। वक़ज़्ज़ब तुम भी, तुमने इसे जुटलाया, माँ इंदी जो मेरे पास है, माँ इंदी नहीं है मेरे पास, माँ तस्ताजिलूना भी, जिसको तुम जल्दी मांगते हो। यानी तुम कहते हो ना अज़ाब ले आ, तो मेरे पास नहीं है वो, मेरे इसका इख्तियार ही नहीं है। निन हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुकूमत तो सिर्फ अल्लाह की है, हुक्म तो अल्लाह का चलना है, मेरे कहने से तो कोई अज़ाब नहीं आना। यकुस्सुल हक़्क़ा, वो बयान करता है हक़, वह खैरुल फासिरीन, और बेहतर फ़ैसले करने वाला है। कुल कह दो लो ना इंदी मास तस्ताजिलूना भी, अगर मेरे इख्तियार में होता जिसको तुम जल्दी मांग रहे हो, लकुज़ियल अम्रु बैनी व बैनकुम, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान काम का फ़ैसला कर दिया जाता। वल्लाहु आलम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को ज़्यादा जानता है। वइंद मफ़ातिहुल गैब, उसके पास गैब की चाबियाँ हैं, ला यअलमुहा इल्ला हु, नहीं जानता इनको मगर वही। व यअलमु मा फ़िल बर्रि वल बहरी, वो जानता है जो खुशकी और तरी में है। व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन, नहीं गिरता कोई पत्ता, इल्ला यअलमुहा, मगर वो उसको जानता है। वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन, ना कोई दाना ज़मीन के अंधेरों में, ना खुश्क और ना तर, इल्ला फ़ी किताब मुबीन, मगर सब चीज़ किताब में वाज़िह है। यानी गैब का सिर्फ अल्लाह ताला को है और किसी को नहीं है। और दरख्त का पत्ता जो गिरता भी है वो कि अल्लाह के हुक्म से गिरता है, अल्लाह को पता है कि कौन सा पत्ता गिर रहा है। इससे बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि जिसने मरना है वो भी अल्लाह को पता है कि किसका इस ज़िंदगी से पत्ता कट जाएगा और अल्लाह के पास चला जाएगा। वह वल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, वही ज़ात जो तुम्हें रात को वफ़ात देता है। व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार, और जानता है जो तुम दिन को करते हो। सुम्मा यबअसुकुम फ़ी, फिर वो दोबारा उठाएगा तुमको इसमें, लियुक़ज़ा अजल मुसम्मा, ताकि फ़ैसला कर दिया जाए मुकर्रर मुद्दत का। यानी जब वफ़ात देता है तुमको रात को, यानी रोज़ रात को हम क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मूतु वाहिया, या अल्लाह ताला मैं तेरे नाम से मरती हूँ, तेरे नाम से ज़िंदा हूँ। तो आपने फरमाया कि नींद मौत की बहन है, अन्नौम उख्तुल मौत, नींद मौत की बहन है। तो इससे समझने कि जब अल्लाह ताला रोज़ हमें सुला के दोबारा उठा देता है, तो फिर हमें क्यों नहीं यकीन आता कि मरने के बाद भी अल्लाह ताला दोबारा उठाएगा। जब वक्त पूरा भी नहीं हुआ होता, बस रात को रूह कब्ज़ हुई, सुबह अल्लाह ने वापस लौटा देनी है, और सुबह हम कहते कि अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बादा मा मातना, सब तारीफ़ उसके लिए जिसने हमें हमारी मौत के बाद हमें ज़िंदा किया। फिर आगे हम इकरार करते हैं वइलैहि नशूर, इस तरह अल्लाह ताला तो दोबारा उठाएगा। तो ने यहाँ हमें रोज़ सुला के रोज़ उठा के ये बता दिया है कि दोबारा उठना ऐसा ही होगा। नींद में हमें क्या पता क्या कुछ कर लेते हैं, नींद में उठ के चल फिर भी लेते हैं, नींद में कई काम भी लोग कर लेते हैं, जब सुबह पूछो कहते पता ही नहीं। अब कहते हैं कब्र में अज़ाब कैसे होगा, क्या एहसास होगा। अब सोए हुए क्या एहसास होता है, चीखे मार के बाद बंदा उठ जाता ख्वाब में। ये अल्लाह ताला सब कुछ दुनिया में दिखा रहे हैं कि इसी तरह होगा सारा हाल।
تو پھر بھی اگر کوئی اس پہ یقین نہیں کرتا تو اس سے مطلب زیادہ اللہ تعالیٰ کیا واضح کر کے دکھائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا ثم الیہ مرجعکم، پھر لوٹ کے اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، یعنی قبروں سے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، بتا دے گا تم کو جو تم کرتے ہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر زبردست ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر نگران بھیجتا ہے. حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ جب آتی ہے تم میں سے موت. یعنی یہ زندگی کی حفاظت کے لیے، انسان کی حفاظت کے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں. ہر ایک کے ساتھ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. جب موت آ جاتی ہے تو وفات رسولنا، تمہارے بھیجے ہوئے انہیں پھر وفات دے دیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، پھر وہ کمی نہیں کرتے. یعنی جب تک نگرانی کو حکم ہے نگرانی کریں، جب کا روح قبض کرو تو روح قبض کر لیتے ہیں. ثم ردوا الی اللہ، پھر لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. مولاہم الحق، جو ان کا مولا ہے سچا. الا لہ الحکم، سنو جی اسی کی حکومت ہے، یعنی دنیا میں بھی اسی کی ہے، وہاں بھی اسی کی ہے. وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. کل کہہ دیجیے من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون نجات دیتا ہے تم کو خشکی اور تری کے اندھیروں میں. تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اسے ہی پکارتے ہو گر گرا کر، آہستہ آواز سے بھی. لئن جانا، اگر وہ ہمیں نجات دے دے، من ہذہ، اس سے، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. کل کہہ دو اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس سے. ومن کل کرب، ہر تکلیف سے. ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک چلانے لگتے ہو. کل کہہ دو اگر تم شریک چلا رہے ہو نا تو اب ذرا چکنے ہو جاؤ، انہیں یہ بتا دو والقادر، وہ قادر ہے اس پر، اللہ یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ یہیں پہ تم پر اوپر سے عذاب دے دے. یعنی پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا نجات دے دے، جب اللہ نجات دیتا ہے شریک چلانے لگتے ہو. کیا تم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ پھر قدرت رکھتا ہے کہ تری سے تو باہر لے آئے تمہیں، اب اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے. اور من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے. یعنی وہیں پہ جہاں کھڑے ہو وہاں پانی آ جائے، غرق ہو جائے، چیخ آ جائے، زلزلہ آ جائے نیچے سے. یہ بھی مراد ہے نا کہ زلزلہ ہے تو پاؤں کے نیچے زمین ہی نکل گئی، تو اوپر سے نیچے سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج سکتا ہے. او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہ گروہ کر دے. یعنی یہ 73 فرقے جو ہونے ہیں وہ بھی ایک اللہ کے عذاب ہی کی نشانی ہے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی چکھا دے. یہ فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں نا، قتل و غارت، بس اوقات مسلک پہ قتل و غارت ہو جاتے ہیں، تو کہا تمہیں آپس میں لڑا دے. حالانکہ ایک کلمہ پڑھنے والے ہو، ایک اللہ پر ایمان لانے والے، ایک نبی پر ایمان لانے والے، ایک قرآن پر ایمان لانے والے، لیکن اسی مسئلے کی بنا پہ لڑائیاں کرتے ہو. یعنی دین میں نا اصل میں یہ شیطان کا یہ ایک حملہ ہے کہ جو دین پہ اکٹھا نہیں ہونے دیتا. دنیا میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا نا، آپ اتنے دکانوں پہ جاتے ہو، وہاں کے داخل ہونے سے پہلے کسی نے پوچھا تم سنی ہو بریلوی ہو کہ اہل حدیث ہو؟ کوئی نہیں پوچھتا. سارے جا رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، مل جل کے ہی ہاں سب کچھ ہو رہا ہے. پارک میں جا رہے ہیں، سیروں پہ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، سارے مسلک کے لوگ اکٹھے ہو کے آپس میں سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جہاں مسجد کی بات آتی ہے تو ہاں بس اوقات تو لکھ دیتے ہیں کہ اس میں استغفر اللہ فلاں بندہ داخل نہیں ہونا، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کا نام بلند کرنا ہے. وہاں کسی شخصیت کا نام تو بلند نہیں کرنا، نہ کسی پیر کا نام پہ ہے مسجد. مسجد تو اللہ کا گھر ہے. کہا ہی نہیں کہ کس مسلک کی ہے کس مسلک کی ہے، ہم نے خود ہی مسلک بنا لیے. بلکہ میں تو جب یہ سنا تھا کہ جب مسجد بناتے ہیں کہیں تو وہاں درج کرانا ہوتا ہے کہ کس مسلک کی مسجد ہوگی. تو وہاں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آخر علماء اتنے بڑے بڑے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد کے لیے مسلک کی قید کیا ہے؟ مسجد تو غریب، امیر اور بلکہ غیر مسلم بھی آ کے مسجد میں بیٹھ سکتا ہے. کہ عیسائی مسجد میں آ کے بیٹھا تھا تو مسلمان ہو گیا تھا نا، کہ یہ ایک ہی اللہ کو راضی کر رہے ہیں. تو جب ہم اس طرح نفرتیں پھیلائیں گے، بچے مسجد میں جاتے ہیں. اب ایک مسجد تھا مجھے پتا ہے تراویح میں نا، ایک دو بچے آتے تھے، وہاں ہے مسجد ادھر مسلم ٹاؤن پہ. تو بچے کہیں آگے سے گزر گئے، مسجد کے نمازی کی عورت کے آگے سے گزر گئے. اوپر گیلری اڑا کے الگ تھی، کوئی شور نہیں تھا، ویسے بس بچہ کھیل رہا تھا، 3 سال کا بچہ تھا، وہ آگے سے گزر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اوپر بیٹھ سکتا تھا سجدے کے دوران، آپ سجدے سے نہیں اٹھتے کہ بچے کی وجہ سے، کہ بچے کے دل میں نماز کی نفرت نہ آ جائے. انہوں نے عورتوں کا انتظام بھی بند کر دیا کہ کل سے یہاں عورتوں کی تراویح نہیں ہوں گی. یہ بچوں کے لیے نہیں ہے مسیح، عورتوں بڑوں کے لیے تو عورتیں آئیں گی، صرف بچے نہیں آئیں گے. کتنی ویسے دیکھیں نا، اب ایک اصول کی بات اصول کی ہوتی ہے. عثمان بھی بچے کو لے کے جاتا تھا نا مسجد میں، تو اپنے ساتھ کھڑا کرتا تھا احمد کو سال پہلے، تاکہ بچہ ہے ایسے ادھر سے ادھر سے نکل جائے. حالات بھی کچھ ایسے. ایک نمازی نے آرام سے اسے بزرگ نے کہا کہ دیکھو آپ اگر بچے کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ پھر نا آخری لائن پہ کھڑے ہوں بچے کے ساتھ، اور سائڈ پہ کھڑے ہوں، کیونکہ اس طرح بچے کی صف ویسے آخر میں ہونی چاہیے.
تو عثمان نے نہیں پتہ تھا حدیث، اس کو مجھے آیا کہتے ہیں مجھے ایسے بات ہوئی ہے. میں کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں مجھے بھی نا پتہ نہیں تھا حدیث ہے، لیکن مجھے لگا کہ اس نے بات صحیح کہی ہے. جب اسے حدیث کا پتہ چلا کہتا ہے اگلے دن جا کے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری رہنمائی کر دی. نہیں تو بچن کیوں نہ لے کے آنے، بچن گھر چھڑ کے آ کر یہ کہہ دیتے نا. تو اگلے تو عثمان نے کہا جاؤ میں بھی نہیں آتا، تو بچے کا میں بھی نہیں آتا. یہی ہونا تھا نا پھر. ہر چیز حکمت سے ہے. دیکھیں امام حسن حسین کی کتنی عمدہ مثال ہے کہ ایک بزرگ کا وضو کرتے دیکھا صحیح نہیں کر رہا تھا. دیکھیں وضو وہ صحیح نہیں کر رہا تھا تو انہیں کہتے ہیں چچا جان جو بھی کہا ہوگا کہ ہم ذرا وضو کرتے ہیں، دیکھنا کوئی غلطی رہ جائے تو بتا دینا. تو بزرگ جب انہوں نے وضو کیا، بزرگ سمجھ گیا کہ میرا وضو غلط تھا. کتنا آسان طریقہ تھا. خود بہت پھر جی چاہا ہوگا، پتہ نہیں انہوں نے بچوں کو کتنا پیار انہوں نے کیا ہوگا، کس نے کتنے اچھے طریقے سے مجھے سبق بھی سکھا دیا اور یہ کہا کہ میری غلطی دور کر دو. تو اصل یہ چیز ہے جو ہم نے اپنانی ہے. دین اسی طرح پھیلا ہے، دین کردار سے پھیلا ہے، دین تقریروں سے نہیں پھیلا. دین کردار سے پھیلا ہے کہ ہم کچھ عمل کر کے خود دکھائیں، پھر سمجھ آتی ہے کہ دین آگے کیسے پھیلے گا. تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کی رائے چکھا دے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، غور کرو کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں کام، شاید کہ وہ سمجھ جائیں. یعنی کوئی تو طریقہ سمجھ میں آئے گا. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، جھٹلایا اس کے ساتھ تیری قوم نے حالانکہ وہ حق ہے. کل انہیں کہہ دو لست علیکم بوکیل، میں تم پر کارساز نہیں ہوں. لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا وقت مقرر ہے. وسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. یعنی تم جو کہتے ہو کہ بس عذاب لے بس ہم نہیں اب صبر کر سکتے، تو کہا میں تو کارساز ہوں نہیں، نہ میرے اختیار میں کچھ ہے. ہر خبر کا وقت مقرر ہے اور ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جب عذاب آئے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يُغُوصُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تو دیکھیں ان لوگوں کو جو بحث کر رہے ہیں ہمارے احکام میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کر لو. یعنی اگر کوئی جہل والی بحث ہو رہی ہے نا تو انہیں سمجھانے کی کوشش کرو، اگر نہ سمجھیں تو پھر الگ ہو جاؤ، بس اعراض کر لو. حتیٰ یغوصوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور بات میں لگ جائیں. فَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر آپ کو شیطان بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھنا، یعنی وہاں سے علیحدگی اختیار کر لو. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابٍ، نہیں ہے ان لوگوں پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے حساب میں سے من شیء کچھ بھی. وَلَٰكِن ذِکْرَ، لیکن یہ تو یاد دہانی ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ اپنے رب کے ساتھ راستہ مضبوط کر لیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اپنے دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں. وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا. وَذَکِّرْ بِهِ، انہیں اس کے ساتھ نصیحت کیجیے. ان تبصلا، کہیں مایوس ہو جائے نفس کوئی نفس، بما کسبت جو اس نے کیا. یعنی جو گناہ میں مبتلا ہیں، جو غلطیاں کر رہے ہیں، ان کو نصیحت کریں کہیں وہ مایوس نہ ہو جائے کہ ہم تو اب گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا نہیں. انہیں نصیحت کریں. لیس لہا من دون اللہ، انہیں بتا دیں کہ اللہ سوا کوئی نہیں ولی دوست، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر وہ معاوضہ دیں گے ہر طرح کا معاوضہ، لا یؤخذ منہ، اس سے نہیں لیا جائے گا. پہلے پارے میں پڑھ لیا، نہ سفارش نفع دے گی نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، ایسے لوگوں میں یوز کر دیے گئے اس سے جو انہوں نے کیا. لہم شراب حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. وعذاب علیم، اور عذاب دردناک. بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ انکار کرتے تھے، یعنی سمجھانے کے باوجود نصیحت حاصل نہیں پکڑتے تھے تو ان کے لیے عذاب ہوگا. کل نے کہہ دو اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں سوائے اللہ کے، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ ہمیں نفع دیتا ہے نہ نقصان. ونرد علی اعقابنا، ہم لوٹا دیے جائیں گے اپنی ایڑیوں پر. بعد اذ ہدانا اللہ، جب اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی. کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، اس شخص کی طرح جس کو غلبہ پا کے شیطان نے زمین میں پریشان کر دیا اس کو. حیران لہ اصحاب یدعونہ، اس کے لیے ساتھی پریشان ہیں، اسے پکارتے ہیں الی الہدی، ہدایت کی طرف. اتنا تو آ جا ہماری طرف. کل انہیں جواب دو، یعنی وہ دوسروں کو پکارتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، تو انہیں جواب یہ دینا ہے کل ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے. کیونکہ یہدی من یشاء و یضل من یشاء، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا ہے، اس لیے اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، کہ ہم رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو جائیں. وَنَقِیمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، قائم کرو نماز اسی ڈرو. وَهُوَ الَّذِی، وہی تحشرون، وہی ذات ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ. وَیَوْمَ یَقُولُ کُن فَیَکُون، جس دن کہے گا اس کو ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جائے گا. قولہ الحق، اس کی بات سچی ہے. وَلَہُ الْمُلْکُ، اسی کے لیے بادشاہت ہے. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے چھپی اور کھلی باتوں کا. هو الحکیم الخبیر، اور حکمت والا خبردار ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاہِیمُ لِأَبِیہِ،
جب کہا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے آزر سے اتتخذ اصناما آلہہ، کیا بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں۔ وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے دکھایا حضرت ابراہیم کو عجائبات آسمان اور زمین کے، چونکہ انہیں اپنے باپ ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں کہ باپ بت بنا رہے تراش رہے، تو اللہ نے ایسے ایسے عجائبات دکھائے تاکہ ان کے اندر توحید پختہ ہو جائے، بلے یکون من الموقنین، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ فلما جن علیہ اللیل، جب اس پر رات چھا گئی، راہ کوکبن، تو ستارہ دیکھا، کالا کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما فلا، جب وہ غروب ہو گیا، کالا تو کہنے لگے لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو غروب ہو جاتا ہے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر، جب دیکھا چاند بازغن چمکتا ہوا، کالا ہاذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما فلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، کالا کہا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لاکونن من القوم الضالین، تو میں ابھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا، کیونکہ ان کی قوم سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتی تھی نا، اس لیے یہ سارا بتایا جا رہا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، کالا کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، ہاذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یعنی ستاروں سے چاند سے یہ بڑا ہے، یہی میرا رب ہے۔ فلما فلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، کالا کہا یا قومی، ہے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں سے جو تم شرک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے لیے جھکایا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، جھگڑا کیا اسے اس کی قوم نے، کل کہہ دو اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، اس نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف، نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون بہ، جو تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے ساتھ، الا یشاء ربی، مگر یہ کہ چاہے میرا رب کچھ، وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا ہر چیز کا علم وسیع ہے، افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی تم میری باتوں کو مانتے نہیں ہو اور اپنا شریک ٹھہرا رہے ہو، جو تم ڈرتے بھی نہیں ہو، تو میں کیسے تمہارے شریکوں کو مان سکتا ہوں؟ وکیف اخاف، میں کیسے ڈروں، ما اشرکتم، جو تم شریک ٹھہراتے ہو، ولا تخافون، تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ، بتاؤ کون سا گروہ زیادہ امن کا حقدار ہے، یعنی جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو جس کو دلیل نہیں ہے، اور جو میں تو اتر بلا رہا ہوں دلائل کے ساتھ، بتاؤ کون سا گروہ زیادہ امن کا حقدار ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، نہیں ملایا اپنے ایمان کو، بالظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، ایسے لوگ ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے بعد تھوڑا وہ ظلم نہ ہو گیا ہو، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ نے کہا تم نے سمجھا نہیں ظلم کے کیا معنی ہے۔ ظلم کے معنی ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، جو ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتا اسے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ سورہ یوسف میں آتا ہے وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے اس حال میں کوئی شرک کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ایمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن شرک بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں بتا دو کہ وہی گروہ امن کا حقدار ہوگا جو ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہیں کرے گا، ان کو خوشخبری دی جاتی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی رسی کو انہوں نے تھام لیا ہے، لا انفصام علیہ، جس کا ٹوٹنا نہیں، اللہ تعالیٰ سارا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہاں پھر اپنے کرتوتوں کی اگر ہمیں کچھ سزا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ بھی معاف کر دے انشاءاللہ، جب اللہ نے کہا نا کہ شرک نہ ٹھہرایا تو میں سارے گناہ بھی معاف کر سکتا ہوں جس کے لیے چاہوں گا۔ اب گناہ کی نوعیت کیا ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ قابل معافی ہوئے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ بہت سے گناہ معاف بھی کر دے گا۔ اور اگر کوئی خدا نہ سب پکڑ والا ہوا تو پھر اصل میں اس دن ہونا کیا ہے کہ امال جو تولے جانے ہیں ذرا ذرا تولا جانے، ہم تو یہاں کلو اور آدھا کلو اور کہتے ہیں تھوڑا جھکا تول دے، تھوڑا ایسے تو نے کم کر دیا، وہاں ذرا ذرا تولا جانا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرا برابر بھی کیا ہوگا نا بلائی وہ بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا، یعنی ذرا ذرا تولا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ کوشش کریں، والدین کے لیے کہا نا ولا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہو، یہ سختی کا ایک چھوٹا سا ہے جملہ، سی یا اف کہنا، تو کہا وہ بھی نہ کہو، اس کی بھی پکڑ ہونی ہے۔ تو یہاں تو اتنے برابر بول دیتے ہیں تو انہیں خیال نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کوئی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحتقر بالمعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جاننا، ولو ان تلقی اخاک بوجہ طلق، خواہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اسے تو غریب امیر ہر کوئی مل سکتا ہے نا، اس کے لیے پیسہ تو نہیں چاہیے، بڑے بڑے مکان تو نہیں چاہیے، بڑے بڑے مکان ہو تو بلکہ وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔
बड़े बड़े मकानों में रहने वाले इससे मायूस महरूम हो जाते हैं। कैसे? बेचारे जो जाने वाला मिल के पहले बैलने पे बैलने दे रहे हैं, बैलों पे बाद एक उनका पियन बाहर आएगा, जी आपका नाम, आपने किससे मिलना है? जी फलां से मिलना है। अच्छा, बाहर बरामदे में चेयर बिछा देगा, बैठे यहाँ 15 मिनट वहाँ बैठे, बंदा सूख रहा है, चाहे वो गया 2 मिनट के लिए अपने काम के लिए, 15 मिनट बाहर बैठेगा, फिर वो बेजारी से बंदा, जी आप किस काम से आए हैं? जो आने वाला ये पूछेगा। अल्लाह ताला को तो पता है कि मैं किस काम से आई हूँ अल्लाह के पास, तो मैं क्यों नहीं अल्लाह से राब्ते जोड़ लेती? ऐसे लोगों से राब्ते छोड़ दें जहाँ जाके आपको अपनी हद तक महसूस हो, और अल्लाह के पास हैं जहाँ जाके अपनी इज्जत महसूस होती है कि मैं अल्लाह के आगे झुके, अल्लाह आगे भर के थाम लेता है। बैल देने से पहले दरवाज़ा खुला है, दस्तक तो वो दे रहा है, अल्लाह ताला दस्तक तो वो दे रहा है मुझे कि आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। तो यहाँ जा के मुझे दस्तकें देनी पड़ रही हैं, तो मैं क्या सोचते हैं हम? तो अल्लाह ताला हमारा अपने से राब्ता मजबूत कर ले और हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा निस्वशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरन हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन, आमीन। हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मग़फ़िरतुहू। और एक बात ज़हन में रखिएगा, कल इंशाल्लाह रोज़ा हुआ तो सहरी यकीनन 5 बजने में 5 मिनट या 10 मिनट जो भी टाइम होगा उसके आध घंटे बाद ये क्लास होगी। अब इससे वक्त आप अंदाज़ा रखें 5:30, अगर 5 बजे तक भी बांधे 5:30 इंशाल्लाह क्लास शुरू होगी और ख़त्म 6:45। 1-2 दिन ऐसे करते हैं, फिर 7 बजे तक हम देखेंगे, अगर 7 बजे गुंजाइश हुई तो 1.5 घंटा इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे 3-3 पाव पारा होगा तो आखिरी रोज़ा जाके इंशाल्लाह हमारा कुरान मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे, आमीन। हाँ, अगर रोज़ा हुआ इंशाल्लाह।